जामे बात आपके सामने रखी जाए, दीन के जो तकाजे और जो जिम्मेदारियां हम पर आयद होती हैं उनका बयान हो, लेकिन जामियत के साथ। अगर तो कहीं ऐसा हो कि हफ्तेवार दर्स होता हो तो आदमी बात को टुकड़े टुकड़े करके भी बयान कर सकता है। एक बात पर आज गुफ्तगू हो गई, एक पर अगले हफ्ते हो जाए, एक पर उससे अगले हो जाए, लेकिन जाहिर बात है कि ऐसी कोई शक्ल यहाँ नहीं है। तो इस वक्त मैं ये कोशिश करूंगा कि जो भी थोड़ा बहुत मुताला मेरा है, कुरान हकीम का बिलखुसूस और हदीस नबवी का भी जितना कुछ है, उससे जो मैं समझा हूँ कि दीनी फराइज हमारे क्या हैं, हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं, उसे मैं हत्तल इम्कान जामियत के साथ आपके सामने रखूं। मेरी अपनी कोशिश भी ये होगी कि तकरीर में लफ्फाजी न हो, जज्बातियत न हो। मैं गिन गिन कर बातें करना चाहता हूँ ताकि आप भी गिन गिन कर उसे याद करें। इस वक्त अगर मेरी वो बात दिल को लगे फबेहा, लेकिन वो बात इस तरह जहन में रहे कि बाद में भी आप गौर कर सकें। तकरीरें ऐसी भी होती हैं कि धुआंधार तकरीर हुई, घंटों पर फैली हुई, लतीफे भी बयान हुए, हंसना भी हो गया, कहीं रिश्तत भी तारी हो गई, रोना भी हो गया, लेकिन जब उठ कर गए तो कुछ याद न रहा कि क्या बात थी कि जो सामने आई। इस किस्म की तकरीरें करना भी और सुनना भी दोनों ये ज़हनी अय्याशी, अल्लाह ताला इससे हमें अपनी पनाह में रखे। तो मैं ये चाहूंगा कि बात मैं गिन कर आपके सामने रखूं, गिन कर आप याद करें और फिर भी गौर करें उस पर। बाद में अगर मालूम हो कि मैंने कोई बात गलत कही है तो आकर मुझे बताएं, लेकिन अगर इस वक्त भी और बाद में भी आपका दिल गवाही दे कि बात सही है तो मेरी तरफ से आप पर हुज्जत कायम हो जाएगी। बाद में कुछ करना न करना ये इंसान का अपना है। देखिए, मैं बात यहाँ से शुरू कर रहा हूँ कि सूरह बलद में अल्लाह ताला ने कई कसमें खाकर जो बात फरमाई, ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद व वालिदिन व मा वलद। मैं इन आयात का तर्जुमा इस वक्त नहीं कर रहा, वो एक इल्मी मसला हो जाएगा कि इन कसमों से जो मुक़सम अलैह है, जिस बात पर कसम खाई गई, उसका ताल्लुक क्या। सिर्फ ये जानने की कोई बड़ी अहम बात है जिस पर अल्लाह ताला कसमें खाए। वो बात क्या है? लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी कबद। हमने इंसान को मेहनत और मुशक्कत ही में पैदा किया। मालूम हुआ कि इंसान की जिंदगी मेहनत और मुशक्कत में ये उसका मुकद्दर, किसी इंसान को इससे मफर नहीं। ये तो गालिब का एक शेर है कि रंज से खूगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पर के आसा हो गई। हम लोग इतने खूगर हो चुके हैं कि हमें एहसास नहीं होता कि कितने बोझों तले हम दबे हुए। वरना यह है कि अगर आप गिनने बैठे तो हर इंसान पर जिम्मेदारियों का, फराइज का बहुत बोझ। आमतौर पर ये मुगालता हमें हो जाता है कि ये बड़ी बड़ी कोठियों में रहने वाले, एयर कंडीशन बंगलों में रहने वाले, एयर कंडीशन कारों में चलने वाले, इनके लिए कोई मेहनत नहीं, कोई मुशक्कत नहीं, ये मुगालता है। उनके अपने मसाइल होते, उनकी अपनी परेशानियां होती, रातों की नींद उन पर हराम होती। जो दिन भर मेहनत करता है, मुशक्कत करता है, ईंटें ढोता है या कश्ती चलाता है, वो रात को पांव फैलाकर सोता है। और ये वो लोग हैं कि नर्म गदेलों पर भी इन्हें नींद नहीं आती, इन्हीं को जरूरत पड़ती है ख्वाब आवर दवाइयों। इनकी नौइयत मुख्तलिफ है, मुशक्कत। लेकिन ये कि लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी कबद, अब इसमें तो इस्तिस्ना है ही नहीं, कायदा कुल्लिया है। हमने इंसान को या तमाम इंसानों को मुशक्कत ही में। अब अगली बात मैं चाहूंगा गिने एक एक नुक्ते से। ये जो बोझ है और जिम्मेदारियां हैं हम सबके कांधों पर, इनको बुनियादी तौर पर दो किस्म की जिम्मेदारियों में हम तकसीम कर सकते हैं। एक जिम्मेदारी ये है या इस किस्म की है कि उसका तकाजा हमारे अंदर से उभरता है, लिहाजा किसी को वाज और नसीहत की जरूरत नहीं। पेट खाने को मांगता है, भाग दौड़ करेगा इंसान कोई न कोई माश के लिए, चाहे वो कश्ती चलाए, चाहे ईंटें ढोए, चाहे कलम चलाए, चाहे दुकान पर बैठे, चाहे दफ्तर में बैठे, करे। चुनांचे इसकी कोई जरूरत नहीं है कि आप वाज कहें कि भाई कुछ कमाया करो, कमाते सब है, इसलिए कि इसका तकाजा उसके अपने अंदर, क्या जरूरत है कहने की। इसी तरह देखिए, इंसान में शहवत है, लिहाजा शादी करता है। घर गृहस्थी की जिंदगी वैसे गौर करें तो कितना बड़ा बोझ। औलाद की परवरिश कोई आसान काम है। किसी गरीब मर्द को या किसी गरीब औरत को आप देखेंगे कि किसी बीमार बच्चे को गोद में लिए हुए, हाथ में दवा की शीशी लिए हुए, 4 घंटे तक डॉक्टर की दुकान पर खड़ी हुई और कुछ पता नहीं कहां से वो लेकर पैसे वो आई होगी डॉक्टर को दवा के देने के लिए। ये जो मुशक्कत इंसान झेलता है, क्यों झेलता है? कि उसके अंदर है इसका तकाजा। अगर वो तकाजा अंदर न हो तो लाख आप वाज करते, कोई शादी न करते, कितनी ही तलकीन करते, ये बोझ उठाने को कभी इंसान तैयार ना होता। ये उठाता है खुद ब खुद, इसलिए कि अंदर तकाजा है। इसी तरह तन ढांपना हो या कोई मकान बनाना हो, कभी आपने वाज कहा या सुना कि मकान जरूर बनाओ? हर एक बनाएगा, चाहे झोपड़ा बनाए, चाहे कच्चा मकान बनाए, चाहे पक्का बनाए, बंगला बनाए, महल बनाए, बनाएगा। इसलिए
لیے کہ یہ تقاضے انسان میں ہیں، اس کے لیے محنت، اس کے لیے مشقت، اس کے لیے بھاگ دوڑ، اس کے لیے تکلیفیں جھیلنا، یہ انسان از خود ہے بڑے بوجھ، یہ ان میں سے ہر بوجھ جو ہے بڑی حسرتناک باتیں ہوتی ہیں۔ کسی نے بڑے چاؤ سے بڑے ارمانوں سے مکان بنایا اور جس دن وہاں پہنچا اسی دن مر گیا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ کتنی مشقت اس نے اٹھائی، لیکن اس مکان میں اسے ایک رات گزارنی نصیب نہ ابھی ہوتا۔ اور دیکھتے ہیں ایسے حادثے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ سارے کام ہم کرتے ہیں۔ یہ جو میں نے تقاضے گنوائے یہ وہ ہیں کہ جن کے لیے کسی وعظ اور نصیحت کی ضرورت۔ اور اگر آپ یاد کریں گے، روٹی کپڑا اور مکان، یہی تو بنیادی تقاضے۔ اس کا مادہ ہمارے اندر اتنا ہے کہ کوئی ذرا چھیڑ دے صحیح تو اس کے لیے تو ہم ہر شے کرنے کو تیار ہیں، اس لیے کہ اس کے لیے ہمارے اندر بارود ہے موجود، وہ تو صرف دکھلائی دکھانے کی ضرورت ہے۔ دوسری قسم ہمارے فرائض اور ذمہ داریوں کی وہ ہے کہ جس کے لیے ہمارے اپنے اندر کوئی تقاضا نہیں ہوتا، لہذا یاد دہانی کرانی پڑتی ہے۔ اسے آپ واعظ کہیں، نصیحت کہیں، تذکیر کہیں، یاد دہانی کہیں، کرانا۔ تو اتفاق سے وہ تقاضے بھی تین ہی ہیں۔ یہ تین کی طرح میری گردان ہوگی آج کی گفتگو میں، روٹی کپڑا اور مکان، یہ تین وہ تقاضے بھی تین ہیں۔ وہ فرق ایک ہوتا ہے کسی بھی شخص کا جس ملک میں وہ رہتا ہو اس کی عزت اور سربلندی کے لیے محنت اور ایثار اور قربانی وطن۔ ایک ہے جس قوم کا وہ فرد ہے، اس قوم کی عزت کے لیے، سربلندی کے لیے، آن کے کوئی قربانی کرنا، کوئی محنت کرنا، کوئی کوشش کرنا۔ اور ایک ہے مذہب یا دین جس کا وہ پیرو ہے، اس کی طرف سے عائد شدہ ذمہ داریاں۔ یہ تین دیکھیے، جس قوم میں یہ مادہ نہیں رہتا کہ وہ اپنے وطن کو اپنی ذات سے مقدم رکھے، وہ وطن ذلیل ہو جائے۔ جب تک کہ اس ملک میں بسنے والوں کو یہ خیال نہیں ہوگا کہ میرا ذاتی مفاد پیچھے رہنا چاہیے، ملک کا مفاد آگے۔ جس قوم کے افراد میں یہ جذبہ ختم ہو جائے گا کہ وہ قومی مصلحتوں کو اپنی ذاتی مصلحتوں سے آگے رکھے، وہ قوم ذلیل ہو جائے۔ یہ دنیا کا بالکل ایک ایسا بے لچک اصول ہے۔ مولانا حالی نے فرمایا کہ تن آسانیاں چاہیں اور آبرو بھی، وہ قوم آج ڈوبے گی کہ کل نہ۔ اور ہمارا معاملہ یہ ہے پاکستان میں بسنے والوں کا کہ ہمارا جو سب سے بڑا المیہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر تو یہ وصف بھی موجود ہے۔ ہماری ایک بہت بڑی اکثریت وہ ہے جو ذاتی مفاد، ذاتی اغراض انہی کے گرد گھوم رہی ہے، انہی کا چکر ہے۔ میرا مکان، میری بلڈنگ، میری کار، میرا سامان، مجھے اس سے غرض نہیں کہ میں قوم کو بیچ کر لاؤں، اس لیے کہ لاؤں۔ ڈیفینس پرچیز ہو رہی ہو، ڈیفینس پرچیز کا کیا مطلب ہے؟ اسلحہ خریدا جا رہا ہے، اس میں بھی اگر رشوت لے لی گئی، کمیشن لے لیا گیا تو کچھ پتہ نہیں کریٹوں کے اندر کیا بھر کر دے دیا گیا۔ اور ہو سکتا ہے کہ عین کسی ایسے مرحلے پر جبکہ کوئی بہت ہی نازک مرحلہ ہو، جب کھولا جائے کریٹوں کو تو معلوم ہو کہ مطلوبہ شے نہیں یا ناقص، اور ہو سکتا ہے وہی چیز پوری جنگ کا پاسا پڑا تو معلوم ہوا کہ جو شخص یہ حرکت کر رہا ہے وہ قوم اور وطن کو داؤ پر لگا رہا ہے۔ تو جن قوموں کے اندر یہ دونوں باتیں نہیں ہوں گی وہ قومیں ذلیل ہو جائیں۔ ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ذرا غور کیجیے، ایک عجیب بات عرض کر رہا ہوں۔ ہم مسلمانان پاکستان کی ایک بہت بڑی خوش قسمتی تھی، ٹھیک کہہ رہا ہوں، ہے نہیں، ہم نے اسے بدقسمتی میں تبدیل کر دیا۔ یہ ہماری بہت بڑی خوش قسمتی کہ ہمارے لیے یہ تینوں تقاضے ایک بن گئے، اس لیے کہ ہمارا وطن بھی وہ ہے جو صرف مذہب کے نام پر قائم ہوا، اس کی کوئی جڑ بنیاد سوائے مذہب کے ہے ہی نہیں۔ باقی ہر اعتبار سے یہ ایک آرٹیفیشل ملک ہے، مصنوعی ملک ہے، اس کے لیے کوئی اور اساس نہیں اس کے استحکام کے سوائے دین و مذہب کے، بنا ہی مذہب کے نام پر۔ پوری دنیا میں یہ مانا جاتا ہے کہ دو ملک ہیں جو مذہب کے نام پر بنے ہیں، ایک پاکستان، ایک اسرائیل۔ لیکن اگر زیادہ تجزیہ آپ کریں گے تو معلوم ہوگا کہ اسرائیل مذہب کی بنیاد پر نہیں بنا، غلط بات ہے۔ یہودیت ایک قومیت ہے، ایک نسل کی بنیاد پر، وہ قومیت کی بنیاد پر بنا ہے۔ صرف مذہب کی بنیاد پر دنیا میں قائم ہونے والا صرف ایک ملک ہے اور وہ پاکستان۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی پوچھتا تھا کیا نام ہے آپ کا؟ وہ فرماتے سلمان، لیکن عربوں کا مزاج یہ تھا کہ جب تک باپ کا نام ساتھ نہ بتائے تو نام تو پورا ہوا ہی نہیں۔ وہ پلٹ کر پوچھتے تھے سلمان ابن، سلمان کس کا بیٹا؟ تو وہ فرمایا کرتے تھے سلمان ابن اسلام، میری ولدیت اسلام۔ یہ بات اس ملک پاکستان کے لیے 100% درست ہے۔ اس ملک کی ولدیت اسلام ہے، اس کے قیام کی بنیاد اسلام، اس کا جواز صرف اسلام میں، ورنہ اگر یہ نہیں ہے تو اس ملک کے قائم رہنے کا کوئی جواز نہیں۔ اچھا آگے چلیے، ہماری قومیت بھی اسلام۔ دیکھیے کس قدر پیاری باتیں اقبال نے کہی ہیں، اسلام تیرا دیش ہے تو مستفی ہے۔ ہمارا وطن کیا ہے؟ اسلام ہے۔ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیش ہے تو مستفی ہے۔ یہ بات صرف مسلمانوں نے پاکستان کے لیے درست ہے کہ ہمارا دیش ہے۔ اسی طرح ہماری قومیت اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ ہماری قومیت بھی کی بنیاد ہے۔
اس لیے کہ ہماری قومیت پاکستانی تو ہم بھی دیتے ہیں پاسپورٹ میں نیشنلٹی پاکستانی، لیکن یہ ہمارا تصور قومیت نہیں۔ ہمارا تصور قومیت یہ ہے کہ پوری امت محمد یہ ایک ملت ہے۔ وہ کہیں موریتانیہ کا رہنے والا ہو، میرا ہم قوم مسلمان ہے، کوئی انڈونیشیا کا رہنے والا ہے، ہماری قوم ایک ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ہماری قومیت کی بنیاد کیا ہے؟ اسلام، اور ہمارا دین کیا ہے؟ اسلام۔ اب آپ بتائیے اس سے بڑی کوئی خوش قسمتی ہو سکتی ہے کہ آپ دین کے لیے کام کیجئے تو قوم بھی مضبوط ہوگی، وطن بھی مضبوط ہوگا؟ ورنہ ذرا تصور کریں آپ، ہندوستان میں بسنے والا ایک مسلمان، اس بیچارے کی جان جس تنگی میں ہے کہ وہ بھی تو ایک ملک میں رہتا ہے کہ نہیں، کوئی گھروندہ اس کا بھی ہے ہندوستان میں، کوئی مکان، کوئی اینٹیں رکھی ہوں گی اس نے، اس کی بھی اولاد ہے، اس کا مستقبل اسی ملک سے وابستہ ہے کہ نہیں؟ وطن اس کا ہے ہندوستان، قومیت اس کی اسلام۔ جب کہیں ہندوستان اور پاکستان میں جنگ ہوتی ہے تو پاکستان کے مسلمان کا معاملہ تو جو ہے تو ہے، ہندوستان کے مسلمان کی ہمدردیاں کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ پاکستان کے ساتھ۔ کس قدر تضاد کا معاملہ، حالانکہ وطن ہونے کے اعتبار سے اس کا تقاضا ہونا چاہیے کہ وہ ہندوستان کے لیے دعا کرے، ہندوستان کے لیے محنت کرے، لیکن دل ان کے پاکستان۔ تو کس طرح ایک تو سمجھیے کہ دو متضاد تقاضوں کے اندر ان کی جان آئی ہوئی ہے۔ ہمارے لیے کتنی بڑی خوش قسمتی تھی، پھر کہہ رہا ہوں، انڈر لائن کر لیجیے کہ ہمارے لیے قومیت، وطنیت، مذہب، دین ایک اسلام، اگر اس ایک شے کو ہم مضبوط کر لیتے تو وطن بھی مضبوط ہو جاتا، قوم بھی باعزت ہوتی، سربلند ہوتی۔ لیکن بدقسمتی ہماری کیا ہوئی کہ ہم نے اسی کو کمزور اور کرتے چلے جا رہے ہیں دن بدن، زبان سے چاہے کچھ بھی کہیں، نعرے کتنے ہی لگائیں، لیکن یہ کہ واقع عمل کے اعتبار سے دیکھیے جا کر تو معلوم ہوتا ہے کہ دن بدن دور سے دور تک، لہذا ہماری قوم بھی کمزور، ہمارا وطن بھی کمزور۔ وہ جو آتا ہے سورہ منافقون میں کہ یحسبون کل صیحۃ علیہم هم العدو فاحذرهم، وہ حال ہمارا ہے۔ ذرا پتہ کھڑکتا ہے تو ہم سوچنے لگتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ ملک رہے گا کہ نہیں رہے گا، یہ ہے کہ نہیں ہماری حال؟ ذرا سا کوئی معاملہ ہوا پتہ نہیں ملک رہے گا کہ نہیں رہے گا۔ کوئی اور دنیا کا ملک ایسا ہے جو اس بے یقینی کی کیفیت میں مبتلا ہو کہ پتہ نہیں ملک رہے گا کہ نہیں؟ یہ ہمارا کیوں ہے یہ معاملہ؟ نفاق کی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے سورہ توبہ کی ایک آیت فرمایا گیا کہ ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے یہ عہد کیا تھا اللہ سے کہ اللہ اگر تو ہمیں دولت دے گا، فراغت دے گا تو ہم تیری راہ میں خوب خرچ کریں، لیکن جب اللہ نے ان کو دی دولت تو اب انہوں نے بخل سے کام لیا، وعدے سے پھر گئے۔ فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، تو اس جرم کی پاداش میں اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق پیدا کیا، بِمَا أَخْلَفُوا مَا وَعَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ، اس جرم کی پاداش میں کہ انہوں نے اس وعدے کی خلاف ورزی کی کہ جو انہوں نے اپنے رب سے کیا تھا۔ میں کام کیا اس روز جب میرا ذہن ادھر گیا کہ یہی حق ہمارا، ہم نے بحیثیت قوم وعدہ کیا تھا اللہ تو ہمیں آزادی دے دے، ہمیں ایک علیحدہ خطہ زمین دے دے، ہم تیرے دین کو قائم کریں گے۔ 35 برس 35.5 برس ہو رہے ہیں اور ہم نے اس وعدے سے جس طرح خلاف ورزی کی ہے وہ ہر ایک کے سامنے۔ اور یہ نہ سمجھیے کہ یہ کوئی بڑوں ہی کا جرم ہے، میں بھی مجرم ہوں، آپ میں سے ایک سخت مجرم، اس لیے کہ ہمیں فکر جو ہے وہ صرف اپنے مکان، اپنی دکان، اپنے معاملات کی، اپنے غریبانوں میں کھاتی ہے۔ ہم نے یہ سمجھا کہ آزادی اس لیے ہمیں ملی ہے کہ بلڈنگیں بنائیں، ہمیں آزادی اس لیے ملی ہے کہ ہندو چلے گئے کاروبار ہے چمکاؤ، ہم نے سارا یہی تقاضا سمجھا۔ ملازمت میں اب بڑے مواقع ہیں جن لوگوں کے تصور میں نہیں آ سکتا تھا کہ وہ کبھی کسی افسری گریڈ میں آئیں گے، وہ کہاں سے کہاں پہنچے، ہم نے سمجھا کہ آزادی کا تقاضا صرف، لہذا اس معاملے میں ناکام ہوئے۔ اور اب ہماری پوری قوم کے اندر نفاق کا مرض جس طرح جڑ پکڑ چکا ہے، اس آیت سے سمجھیے کہ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوا، اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے سے خلاف ورزی کرنے کا نتیجہ نفاق۔ بہرحال یہ تو ہے ہماری وہ بدقسمت، لیکن چلیے کچھ پتہ نہیں، وہ جو قرآن مجید میں آتا ہے ان ادری قریب بعید ما توعدون، اے نبی ان سے کہیے کہ مجھے کچھ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے قریب ہے یا کچھ تمہیں مہلت ملے گی۔ اللہ کرے کہ ہمارے لیے مہلت ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں مہلت دے کہ ہم اپنی کوتاہیوں کی تلافی کر سکیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سمجھیں کہ دینی فرائض ہمارے کیا، اگر ان کو سمجھیں گے تو ادا کرنے کی بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے، اس کی امید ہے۔ سمجھیں گے ہی نہیں تو کیا ہوگا؟ فرض کیجئے ایک شخص کو معلوم ہی نہیں کہ زکوٰۃ فرض ہے، وہ کیسے ادا کرے؟ اگر معلوم ہے تو چلیے آج کوتاہی ہوئی تو کل تو امکان ہے کہ اس کا ضمیر جاگے، اس کا ایمان جو ہے اسے آمادہ کرے کہ زکوٰۃ ادا کرے، اسے پتہ ہی نہیں کہ زکوٰۃ فرض ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر ہمارا دینی فرائض کا تصور ہی محدود ہو اور اس کا پورا نقشہ ہمارے سامنے نہ ہو تو اس کی ادائیگی کا کوئی امکان ہی نہیں۔ ہاں اگر تصور صحیح ہو جائے تو پھر اس
اس کا امکان ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم توفیق طلب کریں، اللہ ہمیں ہمت عطا فرمائے تو ہم اپنے ان فرائض کی ادائیگی کے لیے ارادہ کر لیں اور کمر ہمت۔ اب یہاں پھر ایک 3 کا عدد لائیے سامنے۔ میرے نزدیک جو دین کے بنیادی تقاضے ہیں وہ 3 اور 3 ہی شرائط ہیں ان تقاضوں کو ادا کرنے کی ثانوی درجے میں، 3 اور 3 6، لیکن علیحدہ علیحدہ کر لیجئے، 3 بنیادی ہیں اور 3 ان کے پورا کرنے کے لوازم۔ بنیادی تقاضے کیا؟ سب سے پہلا تقاضا میں نے آیت پڑھی تھی، آج میں نے اسی لیے وہ ایک ایک چیز کے لیے ایک ایک عنوان ابتدا میں آیات جو پڑھی کو میں نے لیا۔ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ میری بندگی۔ کیا معنی؟ بندگی کے معنی نمبر 1 یہ کہ ہر انسان پر ذمہ داریوں کا بہت بڑا بوجھ، لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ نمبر 2 یہ کہ یہ ذمہ داریاں 2 طرح کی ہیں، ایک وہ کہ جن کا تقاضا انسان کے اپنے اندر ہے، لہذا کسی واعظ نصیحت یاد دہانی کی ضرورت نہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ 3 سمجھ لیں اسی نعرے کے حوالے سے، روٹی کپڑا اور مکان۔ مکان ہی میں کنبے کو بسائے گا تو شادی بیاہ جو ہے وہ بھی اسی کے تابع ہوگا۔ دوسرے 3 وہ ہیں کہ جن کے لیے انسان کو نصیحت یاد دہانی بعض کی ضرورت ہوتی ہے، قومی ذمہ داریاں، وطنی ذمہ داریاں اور دینی ذمہ۔ ہم مسلمانان پاکستان کی بڑی خوش قسمتی تھی کہ یہ تینوں ایک، لیکن ہم نے اپنے اب تک کے طرز عمل سے اسے اپنی بہت بڑی بدقسمتی بنائی۔ اگر دین کا ہمارا تقاضا اور ہوتا، قومیت کی بنیاد اور ہوتی تو چلیے دین کو مضبوط ہم نہ کرتے، قومیت کے لیے تو کوئی اور جڑ تھی نا، وہ ہے ہی نہیں ہمارے پاس۔ ترکوں کے پاس قومیت ہے، ترک نیشنلزم، ترک لینگویج، ایک زبان ایک نسل، ٹھیک ہے، وہ اس کے بل پر کھڑے رہ سکتے ہیں۔ ہمارے پاس کچھ نہیں سوائے اسلام ہی خوش قسمتی بنایا بدقسمتی۔ اب میں آیا اس پر کہ اب ہم سوچیں کہ وہ ذمہ داریاں ہیں کیا، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو ادا کرنے کی توفیق دے، ہمیں پہلے سمجھنا۔ میں نے عرض کیا کہ وہ بھی 3 ہیں بنیادی ذمہ داریاں۔ ایک، اللہ کے بندے بنو۔ کیا مانی؟ اس کا ہر حکم مانو، اس کے حلال کی ہوئی چیزوں اور راستوں پر اکتفا کرو، حرام کا رخ نہ۔ بندہ غلام کون ہوتا؟ جو اپنے آقا کا تابع فرمان۔ عربی میں عبادت کا جو مفہوم ہے وہ فارسی یا اردو، اصل میں اردو تو کسی زبان کا نام ہی نہیں ہے نا، اردو میں کوئی لفظ عربی کا ہوگا یا فارسی کا ہوگا یا ہندی کا ہوگا، تو فارسی کے 2 الفاظ جمع کریں گے تو عربی کا ایک لفظ عبادت بنے گا۔ ایک لفظ ہے بندگی، ایک لفظ ہے پرستش۔ بندگی میں تو اطاعت، بندہ غلام، اور پرستش میں ہوتی ہے محبت، پرستار، سمجھے؟ پرست، زر پرست، کیا معنی؟ پیسے سے انتہائی محبت، وطن پرست، وطن سے انتہائی محبت کر۔ تو خدا کی پرستش اور خدا کی بندگی، یہ 2 چیزیں جب جمع ہوں گی تو لفظ عبادت پورا۔ ہم نے انسانوں اور جنوں کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ ہماری بندگی کریں اور پرستش، ہمارا حکم مانیں، ہمارے احکام بجا لائیں، حلال اور حرام کے جو قواعد و ضوابط ہم نے بنا دیے ہیں ان پر کاربند ہو، ہم سے ہی سب سے بڑھ کر محبت کریں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اہل ایمان جو ہوتے ہیں ان کی سب سے زیادہ مضبوط اور سخت محبت اللہ کے ساتھ۔ اس میں اگر آپ غور کریں گے تو یہ بندگی جز وقتی نہیں ہو سکتی، یہ ہمہ وقت اور ہمہ تن ہو سکتی، ملازمت ہو سکتی ہے جز وقتی، اتنے گھنٹے میں آپ کا کام کروں گا اس کے بعد میں آزاد، لیکن غلام جز وقتی نہیں ہوتا، غلام تو غلام ہے 24 گھنٹے کا، ہر وقت اسے اپنے آقا کا حکم ماننا ہے اور کسی حکم کو وہ یہ نہیں کہہ سکتا یہ میں نہیں مانتا، یہ غلامی کے ساتھ اس کی مناسبت ہی نہیں۔ تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اللہ کے بندے بنو، وہی مانا کہ اپنی پوری زندگی میں اللہ کے احکام کی اطاعت کرو اور اللہ ہی کو محبوب حقیقی اور مطلوب اصلی بناؤ۔ اب اس مضمون کو قرآن ادا کرتا ہے بے شمار طریقوں سے، کہیں فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں سموچے پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ حکم تو میں مانوں گا، یہ میں نہیں مانوں، یہ بات غلط ہو گئی۔ اگر ہم یہ کہیں کہ صاحب نماز تو ہم پڑھیں گے، اللہ کا حکم ہے، اور بالکل ٹھیک اس طرح پڑھیں گے جیسے رسول اللہ نے پڑھی صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر ہم جھگڑیں گے، آمین اونچی ہونی چاہیے، کرتے ہیں کہ نہیں جھگڑا؟ رفع یدین نہیں ہوا تو سنت ترک ہو گئی، کرتے ہیں کہ نہیں؟ تو یہ تو بڑے پکے ہم، اور اللہ نے فرمایا کہ سود حرام کیا میں نے، اس کی ہمیں پرواہ نہ ہو، کاروبار بھی سود، اپنے معاملات بھی۔ تو بتائیے یہ 2 اللہ ہے کہ کوئی ایک اللہ ہے؟ اگر تو نماز جو ہے وہ کسی بڑے اللہ نے فرض اور سود کسی چھوٹے اللہ نے حرام کیا ہے، تب تو طرز عمل درست ہو کہ چھوٹے کو چھوڑو بڑے کی بات بنو، اور اگر وہ توحید کا بھی دعویٰ ہو تو توحید کی تو دھجیاں اڑ گئی۔ اگر آپ نے اللہ کے ایک حکم کو پاؤں تلے رون دیا اور ایک کے لیے آپ بڑے متقی ہیں، تو اس سے زیادہ غیر منطقی اور نامعقول طرز عمل اور کوئی۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم ہماری کتاب اور شریعت اور دین اس کے ایک حصے کو مانتے اور ایک کو نہیں مانتے؟ یہ چیزیں بھی تو ہماری ہیں۔ فما جزاء من یفعل ذلک منکم، تو کوئی سزا نہیں ہے اس کی جو یہ کرے گا تم میں سے، یہ
یہ طرز عمل اختیار کرے گا الا سوائے اس کے الا خزي في الحیات الدنیا کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار کر دیا جائے، ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں پہنچ۔ اس لیے کہ یہ جان لیجیے اللہ کو کفر کے مقابلے میں نفاق سے زیادہ غصہ آتا ہے۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، ایک کھلم کھلا ہے اس نے کہہ دیا میں مانتا ہی نہیں، اس سچ پاک ہو گیا۔ ایک وہ کہتا میں مانتا ہوں اور پھر ہدایت کرتا پھر نہیں مانتا، تو یہ چیز جو ہے یہ زیادہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو بھڑکانے والی۔ اسی لیے آپ نے قرآن مجید میں پڑھا ہوگا، سورہ نساء میں ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، آگ کے سب سے نچلے طبقے میں منافقین ہوں گے، اس لیے کہ یہ وہ ہے جو کہتے کچھ ہے کرتے کچھ ہے۔ تو اب میں اس کی تفصیل میں جاؤں گا تو بہت وقت درکار ہوگا، بات اصولی طور پر سمجھ۔ اگر پردے کا حکم اللہ نے دیا ہے اور اللہ کے رسول نے اس کی تلقین کی ہے اور ہم نہیں کرتے تو بات وہی آ گئی۔ جس چیز کو حرام کیا ہے ہم نے کسی نہ کسی بہانے سے اس کو حلال کیا ہوا ہے، بہانہ جی کیا کریں گزارا کا کام نہیں کرتے، اس بہانے سے اگر سود حلال ہو سکتا ہے تو اس بہانے سے پھر وہ جو اپنا جسم دیکھتی ہیں فاحشہ عورتیں ان کے لیے بھی جواز ہے، اس لیے کہ ان کے پاس بھی بڑی مجبوری۔ تازیوں کے دنوں میں وہی سب سے آگے آگے ہوتی ہیں، کالے کپڑے پہنے ہوئے اور جلوسوں کے ساتھ اور کنڈے اور یہ اور وہ سبیلیں بہت آگے، تو مذہب تو ان کا بھی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ شریعت تو ایک وحدت، تین ایک وحدت ناقابل تقسیم، اور لینا ہے تو پورا لو، چھوڑنا ہے تو جاؤ دفعہ۔ اللہ تعالیٰ کو کچھ جزوی اطاعت قبول نہیں ہے، اطاعت پوری۔ کبھی خطا ہو جائے تو اور بات ہے، لفظ ہوتی ہے نا، پاؤں پھسل گیا، آپ چل رہے ہیں سڑک پر، کہیں پھسلن تھی گر گئے، لیکن کیا کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی گرنے کے بعد نہیں پڑا رہے، فوراً اٹھا؟ کوئی ہڈی ٹوٹ جائے تو بات اور ہے کہ اس کو کوئی اور پکڑ کے اٹھائے، ورنہ آدمی بجلی کی تیزی کے ساتھ اٹھتا ہے فوراً۔ یہی معاملہ توبہ کا ہے، خطا ہو گئی یتوبون من قریب، فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے انسان، اے اللہ خطا ہوئی معاف فرما۔ مستقل ڈیرا اگر کسی ایک برائی پر لگ گیا تو وہی آپ کی ساری نیکی کو ختم کر دینے کے لیے کھڑا۔ میں بڑی کھلی کھلی باتیں کر رہا ہوں۔ بلا من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، کسی نے جان بوجھ کر اگر ایک برائی کو بھی اپنا لیا اور اسی کی خطا نے اس کے گرد احاطہ کر لیا تو وہ جہنمی ہے، اور جہنمی بھی نکلنے والا نہیں، اولئک وہ آگ میں رہیں گے، هم فیہا خالدون ہمیشہ۔ تو پہلا تقاضا تو یہ ہوا بندے بنو اعبدوا ربکم، اور یہ بندگی اللہ کی محبت کے جذبے سے۔ اب آئیے اگلا دوسرا، یہ ممبر کی کتنی سیڑھیاں ہیں آپ کی؟ تین ہی ہیں، پہلی پہ آئے ابھی ہم، یہی بہت کٹھن ہے، آسان نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں اپنے نفس کے ساتھ بڑی کشمکش کرنی ہے۔ دوسرا تقاضا کیا ہے؟ اصل میں پہلے تقاضے کو آپ اپنے ذہن میں یہ رکھیے کہ یہ ہمارے کلمہ طیبہ کے پہلے جز سے اس کا تعلق ہے، لا الہ الا اللہ۔ کیا مانی؟ ہمارا اس کا تقاضا کیا ہوگا؟ اللہ کے بندے بنو۔ دوسرا جز کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا ایک اور تقاضا ہے، وہ تقاضا وہ ذہن میں نہ لائیے، رسول کی اطاعت، وہ نہیں، رسول کی اطاعت تو پہلے آ گئی، کیونکہ اللہ کی اطاعت کرو گے کیسے بغیر رسول کی اطاعت کے؟ تو اللہ کی اطاعت ہے ہی نہیں۔ حلال اور حرام کس نے بتایا؟ رسول نے بتایا، لہذا وہ اطاعت رسول کو تو وہی ادھر شامل کر لیجیے اطاعت الہی کے ساتھ۔ یہ تقاضا کچھ اور ہے جو میں اب بیان کروں۔ وہ تقاضا جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنی ہدایت اور اپنے دین کو محمد پر کامل کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم، ہدایت کامل ہوئی قرآن پر اور اس کو محفوظ کر دیا، اور پھر حضور پر نبوت کو ختم کر دیا۔ اب جو کار نبوت یا کار رسالت تھا جس کے لیے 1,20,000 24,000 نبی آئے، کیوں آئے تھے؟ یوں تو نہیں آئے گا، کوئی اللہ کی ہابی تو نہیں تھی یہ معاذ اللہ بھیجتے رہنا، جب چاہ بھیجا جب چاہ بند کر دیا، یہ کوئی ایسی بے تکی بات تو نہیں ہوتی اللہ کا معاملہ۔ یہ جو کام وہ کرنے آتے تھے، اب وہ کام محمد کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم ذمہ داری ہے امت محمد۔ سمجھیے اچھی طرح سے، رسول کس لیے بھیجے جاتے تھے؟ دین پہنچاؤ، تاکہ لوگ یہ نہ کہہ سکے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا۔ اللہ قیامت کے دن جب محاسبہ ہوگا تو لوگ یہ نہ کہہ سکے رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ ہم نے اپنے رسولوں کو مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا تاکہ رسولوں کے بعد لوگوں کے پاس کوئی عذر، کوئی حجت، کوئی دلیل نہ رہ جائے قیامت کے دن پیش کرنا۔ اس مقصد کے لیے رسول آئے تو لوگ تو ختم نہیں ہو گئے، لوگ تو ہیں، اور وہ شیطان لعین بھی ختم نہیں ہو گیا، وہ بھی کہاں سے آوے قیامت میں، بلکہ اب تو اس کے جو چیلے انسانوں میں ہیں وہ اس کے کان کاٹ رہے ہیں، اس سے بڑھ کر شیطان۔ تو اب جو کام رسول کیا کرتے تھے وہ کون کرے؟ وہ ہے اب ذمے اس امت کے۔ دیکھیے امتی ہونے کی حیثیت سے جو ہے تقاضا اطاعت نہیں ہے، امتی ہونے کی حیثیت سے یہ تقاضا ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ
وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ، ہم نے تمہیں بہترین امت، درمیانی امت وسط بنایا ہی اس لیے ہے کہ تم گواہی دو لوگوں پر اور رسول گواہی دے تم پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ میں تھوڑا سا سمجھانا چاہتا ہوں لوگوں پر گواہی دینے کی کیا معنی۔ دیکھیے گواہی جو ہے یہ ایک دو دھاری تلوار ہے۔ گواہی کسی جھگڑے میں ہوتی ہے نا، کسی مقدمے میں، کسی مناقشے میں، تو گواہی کسی کے حق میں ہوگی کسی کے خلاف۔ ایک فریق کے حق میں گواہی کے معنی لازماً پہلے کے خلاف، دوسرے کے حق میں گواہی کے معنی لازماً پہلے کے خلاف۔ تو گواہی کا یہ دو پہلو سامنے رکھیے، اور عربی میں حق میں جب بات آتی ہے تو حرف لام آتا ہے، اور خلاف جب بات آتی ہے تو حرف علا۔ ایک بڑی مشہور بڑی مختصر حدیث اس کے لیے بہت مفید رہے گی بات کو سمجھنے کے لیے۔ القرآن حجت لک او علیک، حضور نے فرمایا یہ قرآن حجت ہے یا تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف۔ تو گواہی تو یا حق میں ہوگی یا خلاف۔ اب یہاں لفظ آتا ہے، دیکھیے قرآن مجید میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ہمارے ہاتھ پاؤں اور ہماری یہ کھالیں جو ہیں یہی ہمارے خلاف گواہی دیں۔ کوئی صاحب یاد کریں کیا الفاظ ہیں اس وقت، ہم کیا کہیں گے؟ لما شہدتم علینا، ہمارے ہاتھ ہمارے پاؤں ہماری کھالیں تم کیوں گواہی دے رہے ہو ہمارے خلاف؟ وہ کیا کہیں گے ہمارے اعضاء؟ انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، آج ہمیں بھی اس اللہ نے گویائی عطا فرما دی جس نے ہر شے کو گویائی دی۔ تو میں یہ صرف بیان، بھائی رہنے دو میاں بیٹھو، یہ پتہ نہیں کہاں سے ٹیپ ریکارڈروں کا معاملہ آ گیا، سنتے ہیں نہیں۔ تو یہ جو لفظ آتا ہے اعلیٰ، اس کو سمجھیے کہ یہ خلاف کے لیے آتا ہے۔ اس کے لیے یہ بات جانیے کہ قیامت کے دن ہر امت پر اس کا رسول گواہی دے گا کھڑا ہو کر کہ اللہ تیرا دین جو مجھ تک آیا تھا میں نے پہنچا دیا تھا، اب یہ ذمہ دار۔ یہ گواہی حق میں ہے کہ خلاف پڑے گی؟ خلاف۔ اس کو سمجھیے مثال کو، آپ اپنے کی عزیز کو پیغام بھیجتے ہیں کہ کل شام تک یہ کام ضرور ہو جائے ورنہ بڑا نقصان ہو جائے گا، ٹھیک ہے، کام نہیں ہوا، نقصان ہو گیا، آپ کو غصہ آ رہا ہے، پیچو تاب۔ اب تحقیق آپ کیا کریں گے؟ آیا اس پیغام پہنچانے والے نے پیغام ہی نہیں پہنچایا، یا اس نے تو پہنچا دیا اس نے کام نہیں کیا؟ عزیز کو دو ہی چیزیں ممکن ہے۔ اگر پیغام پہنچائی نہیں تو وہ آپ کا عزیز ایک جملہ کہے گا اور فارغ ہو جائے گا، بھائی مجھے تو آپ کا پیغام ملا ہی۔ اب آپ کچھ اور کہہ سکتے ہیں؟ کوئی شکوا، کوئی گلا، کوئی شکایت، کوئی غصہ ختم، ایک جملہ کافی ہے، مجھے تو پیغام ملا۔ سارا غصہ کس پر آئے گا؟ اس پیغام پر کے بھلے آدمی، تمہارے ہاتھ میں پیغام، سارا غصہ اس پر اتارو۔ اچھا اگر اس نے پہنچا دیا تو وہ ایک جملہ کہہ کے فارغ، میں نے تو پیغام پہنچا دیا، اب آپ اس سے کچھ نہ کر سکتے۔ اب غصہ کس پر آئے گا؟ جس سے پیغام پہنچ گیا اس نے کام۔ بس یہاں سے پیغام بھیجنے والا کون ہے؟ اللہ۔ پیغامبر میں سے ایک الف نکال دے تو کیا بنے گا؟ پیغمبر۔ اور انسان جن کی طرف بھیجا پیغام، یہ تین وہی فریق ہو گئے۔ اب اللہ تعالیٰ قیامت میں حساب لے گا۔ سورہ اعراف کا پہلا رکوع ہے، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم پوچھ کر رہیں گے ان سے بھی کہ جن کی طرف ہم نے رسولوں کو بھیجا، اور ہم پوچھیں گے رسولوں سے بھی۔ اگر بالفرض رسول نہ پہنچائے تو مجرم کون؟ رسول۔ لوگ تو چھوٹ جائیں، اور رسول پہنچا دے تو اب مجرم کون؟ لوگ۔ یہ ہے وہ مسئلہ، چھوٹا سا اگر سمجھ لیں تو بات آئے گی سمجھ میں۔ سورہ نساء میں فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، وہ دن کیسا ہوگا جب ہم ہر امت پر ایک گواہ کھڑا کریں گے سے، اور اے محمد آپ کو گواہ بنا کر کھڑا کریں گے ان کے خلاف۔ حضور کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود یہ بیان کرتے ہیں واقعہ کہ حضور نے ایک مرتبہ فرمایا مجھے قرآن سناؤ، تو میں نے عرض کیا حضور آپ کو سناؤں، آپ پر تو قرآن نازل ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں، لیکن مجھے کسی اور سے سن کر اور کیفیت اور حرف حاصل۔ اب امتثال امر حکم ہے، الامر فوق الادب۔ انہوں نے پڑھنا شروع کیا، گردن جھکائے ہوئے پڑھ رہے ہیں، سورہ نساء پہلے سے پہلی آیت سے شروع کی۔ رسم تصور سے دیکھیے، محفل لگی ہوئی ہوگی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے، عبداللہ ابن مسعود قرآن شریف پڑھ رہے ہیں۔ جب اس آیت پر پہنچے، یہ آیت نمبر 41 ہے سورہ نساء کی، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، حضور نے فرمایا حسبک حسبک، بس کرو بس کرو۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے جو نگاہ اٹھا کر دیکھا تو حضور کی آنکھوں سے آنسو۔ ہم شفاعت کے امیدوار ہیں، وہاں ہو سکتا ہے کہ حضور ہمارے خلاف استغاثہ لے کر، جس طرح کسی مقدمے میں سرکاری گواہ کھڑا ہوتا ہے۔ یہ ہے سبب آپ سوچیے۔ ایک نقشہ اور دیکھ لیجیے سیرت النبی سے۔ ان احادیث کا فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ کچھ تھوڑی دیر کے لیے ہم بھی حضور کی صحبت میں پہنچ جاتے ہیں، ایک کیفیت آئی ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع، خطبہ ارشاد فرمایا، آخر سوال، الا هل بلغت، لوگوں میں نے پہنچا دیا کہ نہیں؟ پورے مجمع نے بیک زبان کہا، انا نشهد انک قد بلغت وادیت ونصحت،
بعض جگہ الفاظ اور آئے ہیں، انا نشهد انک بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامۃ وکشفت الغمۃ، حضور ہم گواہ آپ نے رسالت کی ادائیگی فرما دی، آپ نے امانت کا حق ادا کر دیا۔ امانت کی نا پیغام اللہ کے پاس سے آیا تھا انسانوں کے لیے، قول ثقیل انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، یہ امانت، آپ نے امانت کا حق ادا کر دیا، آپ نے امت کی خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، آپ نے گمراہیوں کی تاریکیوں کے بادل کے پردے چاہ کر 3 دفعہ سوال کیا، 3 دفعہ جواب دیا۔ اس کے بعد ایک بات تو اللہ کی، جناب نے اللہم اشہد اللہم اشہد اور انگشت شہادت سے اشارہ کیا، پہلے آسمان کی طرف پھر لوگوں کو، اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ ہے، یہ مان رہے ہیں کہ میں نے پہنچایا۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا فلیبلغ الشاہد الغائب، اب پہنچائیں وہ جو یہاں ہیں ان کو جو یہاں نہیں۔ اگر تو میں ہوتا صرف تمہارے لیے رسول تو کام پورا ہو گیا، اور اگر میں ہوں رسول پوری دنیا کے لیے تو کیا کام پورا ہو گیا؟ سوچئے، میری زبان جو ہے ذرا رکی ہے یہ کہتے ہوئے کہ کام پورا نہیں ہوا، مجھے اس میں پناہ مل جاتی ہے، ایک شعر ہے اقبال کا، تعبیر بڑی خوبصورت ہے کہ وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی، جب تک پورے عرضی پر اللہ کا یہ دین اور اللہ کی یہ ہدایت اسی طرح عام نہیں ہوتی اس وقت تک فرض منصبی پورا کہاں ہوا۔ یہ ہے وہ فرض جو میرے اور آپ کے کاندھے پر ہے بحیثیت امتی، اگر ہے امت، یہ بہت بڑا اگر ہے، واقعی امتی ہو انسان تو اس کو سمجھنا ہوگا کہ یہ ذمہ داری ہے جو محمد رسول اللہ ہمارے کندھوں پر ڈال کر، اور کام مشکل ہو گیا کہ نہیں؟ اللہ کے بندے بنو، محمد کے امتی بنو صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وہ عبادت رب پوری زندگی میں اللہ کی اطاعت کاملہ، اور وہ ہوگی اطاعت محمدی کے واسطے سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرے اس پیغام اور اس ہدایت اور اس امانت کو پہنچاؤ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں کہی۔ اب آئیے تیسری بات، 3 میں نے کہی تھی نا بات، یہ تیسری بات جو ہے یہ اصل میں ان دونوں کی تکمیل مثلث ہوتی ہے، اس کو ذہن میں رکھیے، اس کا جو قاعدہ ہوتا ہے اس سے وہ دو، اس کے دونوں سائڈ جو ہیں وہ چلنے شروع ہوئے ایک جگہ پر آ کر مل جاتے ہیں، وہ ایپیکس ہے اس کا، وہ اس کی چوٹی، بندگی رب، شہادت علی الناس، لوگوں پر گواہی، حجت قائم کرنا، ان دونوں کا ایک تقاضا ہے، اور وہ تقاضا کیا ہے؟ اللہ کے دین کو بالفعل قائم کرو، یہ جو نظام اللہ نے تمہیں دیا ہے اسے قائم کرو، اس لیے کہ بندگی صرف انفرادی نہیں ہے، بندگی اجتماعی بھی بندگی۔ میں پورا بندہ بن گیا، فرض کیجئے اللہ نے مجھے اتنی توفیق دی، میں نے سود بھی چھوڑا، رشوت بھی چھوڑی، ہر چیز چھوڑی، ہر حرام چیز سے میں نے اپنے آپ کو بچا لیا، لیکن اللہ کا حکم تو یہ بھی ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹو، وہ میں تو نہیں کاٹ سکتا جب تک کہ نظام قائم ہو، تو میری بندگی بھی ادھوری ہے لیکن نہیں رہے۔ اللہ کا حکم تو یہ ہے کہ زانی کو یہ سزا دو، شادی شدہ ہو تو رجم کرو، وہ کیسے ہوگا جب تک کہ نظام قائم، پورا اجتماعی نظام جو ہے وہ اس دین کے تابع نہیں آئے گا تو میری بندگی بھی ادھوری رہ جائے گی، میں بھی پورا بندہ کہاں بنا۔ اللہ کے تمام احکام کی تنفیذ تو اسی وقت ہوگی جبکہ وہ حکومت قائم ہو اللہ، جس میں مانا جائے کہ اللہ ہی کا حکم سپریم، اس طرح نہیں جیسے اس وقت مان رہے ایک شرعی عدالت بنا دی لیکن اس کا دائرہ کار بڑا محدود، یہ چیزیں ادھر نہیں سمجھا سکتے، یہ مسئلہ نہیں سن سکتے، آئلی قوانین بھی نہیں سن سکتے، آئلی قوانین جسے انگریز تک نے نہیں چھیڑا تھا، انگریز نے آ کر کبھی ہمارے پرسنل لاء میں دخل نہیں، وہ بھی ہمارے ہاں بدلے گئے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ چلیے، میں کچھ نہیں کہتا کہ اس میں کتنا صحیح ہے کتنا غلط ہے، آپ نے بنائی ہے ایک شرعی عدالت، اس کو سننے کا اختیار تو دیجیے کہ اس میں صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، نہیں، یہ آؤٹ آف باؤنڈ ہے، یہ خطرناک ایریا ہے، یہ نہیں سن سکتے، مالی معاملات نہیں سن سکتے، سود کے بغیر تو گزارا ہی نہیں، ساری معیشت سود کی، لہذا اس پر بھی نہیں سن سکتے، تو وہ کچھ ایسے قوانین بیٹھ کے بیچارے وہ سوچتے رہتے ہیں جس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، گنوا دیتے ہیں اتنے قوانین ہم نے دیکھ لیے ہیں کہ وہ اسلام کے مطابق ہے کہ نہیں، لیکن یہ ایریا آؤٹ آف باؤنڈ، یہ نہیں، دین تو اس وقت ہوگا۔ اب دیکھیے آیت سنیے، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، یہ کل پر ہو، دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو، ایک حصے میں مان لیا ایک میں نہیں تو وہ تو وہی بات ہو گئی، جیسے ایک فرد جو ہے نماز تو پڑھ رہا ہے اور 16 آنے صحیح پڑھ رہا ہے، سود کو حرام نہیں سمجھ رہا، یا یہ کہ حرام سمجھتے ہوئے بھی کر رہا ہے، تو اس نے شریعت کے 2 حصے کر دیے، کچھ مانا کچھ نہیں مانا۔ اجتماعی سطح پر یہی بات ہو کہ ہم کچھ حصے کچھ قوانین اللہ کے شریعت کے ماننے کو تیار ہے، کچھ نہیں مانتے، وہ تو وہی بات ہوگی۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب۔ تو دین تو کل کا کل مانو، پھر میں وہی کہوں گا ٹیک اٹ اور لیو اٹ، قبول کرنا ہے پورا قبول کرو ورنہ چھوڑو دفع ہو۔ اللہ کو کوئی احتیاج نہیں ہے، کوئی غرض نہیں ہے، اللہ اس کا کوئی کام اٹکا ہوا نہیں ہے کہ تم نہیں مانو گے چلو 20% ہی مان لیں کچھ تو مانے، اللہ کو مانو تو پورا۔ تو یہ کیسے ہوگا جب تک کہ دین کو قائم نہ ان نقیم الدین، میں نے وہ آیت پڑھی تھی، شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، یہ دین جو ہم نے دیا سب کو دین تو ایک ہی ہے، دین توحید، اس میں تو کوئی فرق نہیں، شریعت میں فرق ہے
نماز پڑھنے کے طریقے میں فرق ہو گیا, روزے کے احکام میں فرق ہو گیا, دین وہی ہے ایک, آدم سے لے کر محمد رسول اللہ تک, بلکہ ای دم تک صلی اللہ. اس دین کو قائم کرو. وہ دین اگر پامال ہے, دیکھیے وہ حالی کے اشعار ہیں تو وہ ایک مناجات کی شکل میں, لیکن جو بات کہی ہے وہ کتنی صحیح ہے کہ اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے, امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں, وہ آج غریب الغربا. تو عبادت کا تقاضا بھی پورا ہوگا اقامت دین پر جا کر, اور شہادت کا تقاضا بھی پورا ہوگا اقامت دین پر. کیوں, یہ بھی سمجھ لیجئے. ایک تبلیغ ہے قولی, ایک تبلیغ ہے عملی. آپ کہتے ہیں کسی سے نماز پڑھا کرو اور خود نہیں پڑھتے, تو ہوگا کوئی آپ کی بات کا اثر؟ معلوم یہ ہوا اسی لیے تو رسولوں کو بھیجا انسانوں میں سے کہ وہ عمل کر کے دکھا دے, تب حجت قائم ہوگی کہ دیکھو مجھے بھی پیٹ لگا ہوا ہے لیکن میں اس دین پر عمل کر رہا ہوں, میری بھی اولاد ہے, گھر گھرستی کی زندگی ہے, 9 ازواج مطہرات ہے, اس کے بعد میرا معاملہ, تب تو حجت قائم ہوئی. اور فرشتہ ہو تو کوئی حجت ہی قائم ہوئی, اسے تو پیٹ ہی لگا ہوا نہیں. یہ اگر سچ بولتا ہے تو اس کو کیا ہے, اور اس کو تو کوئی اور انسانی بشری تقاضا ہی نہیں ہے. تو یہ اگر اس کا دامن پاک ہے تو کون سا کمال ہے. دامن تو تب پاک ہو جبکہ وہ سارے تقاضے لگے ہوئے ہوں اور پھر پاک رہے. درمیانے قارے دریا تختہ بندم کر دئی, بعد بھی گوئی کے دامن کرمکن ہوشیار باز, تب حجت قائم ہوئی کہ یہ دین واقعتاً قابل عمل ہے, ایک بشر نے اس پر عمل کر کے دکھایا, اسی لیے بھیجا. سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا کہ اگر زمین میں فرشتے آباد ہوتے تو ہم فرشتہ ہی بھیجتے رسول بنا کر. زمین میں انسان آباد ہے تو انسان بھیجا. انسانوں پر تو حجت انسان قائم کرے گا, فرشتے سے حجت قائم نہیں ہوگی. اسی حجت کے قائم کرنے کو یوں سمجھیے کہ آپ دنیا میں کہیں ہمارا دین بہت اعلیٰ, ہمارا نظام بہت اچھا, اور خود اس پر عمل کر کے نہ دکھائیں تو حجت تو قائم نہیں ہوئی. لوگ کہیں گے نا کہ ایسے ہی اگر تمہارا دین بہت اچھا ہے تم واقعی سمجھتے تو خود کیوں بتائیں گے. باقاعدہ واقعہ ہوا ہے یہ آج سے 60 سال پہلے. مولانا عبید اللہ سندھی جب گئے ہیں ہندوستان سے ہجرت کر کے, پہلے افغانستان پھر رشیا, وہاں وہ تازہ انقلاب آیا تھا, 1919 کا ہے نا یہ بولشوک ریولیوشن, 1919 کا, تو تازہ انقلاب آیا تھا. انہوں نے سوچا اس وقت اگر میں انہیں بتا دوں کہ بہتر نظام اسلام کا ہے تو ہو سکتا ہے یہ اس کو قبول کر لیں. دیکھیں نا, ایک سابقہ نظام تو ٹوٹ گیا, پھوٹ گیا, زار کا نظام, ملوکیت کا نظام تو ختم ہو گیا نا. اب یہاں نئی تعمیر کرنی ہے تو اس موقع پر اگر بتا دیا جائے کہ ہمارے پاس بہتر نظام ہے تمہارے سے, اور اگر وہ مان لیں تو وہ اس کو قبول کر لیں گے. لہذا لینن سے ملاقات کی خواہش کی. لینن تھا اس وقت ڈیتھ بیڈ پر, مرض الموت میں مبتلا. اس نے کہا کہ میں تو نہیں مل سکتا, ٹروٹسکی سے بات کریں. یہ ٹروٹسکی جو ہے یہ اسٹالن سے زیادہ سینئر شخص تھا, لیکن اسٹالن جو ہے بڑا سازشی تھا, ٹروٹسکی کو ہٹا کر وہ آیا. ٹروٹسکی سے مولانا عبید اللہ سندھی کی کئی گھنٹے کی ملاقات, سارا انہوں نے بتایا اسلام ایسا ہے, اسلام ایسا ہے, اسلام میں یہ. اس نے ایک جملہ کیا کہ مولانا آپ نے اپنا یہ نظام کہیں قائم کیا ہے؟ تو مولانا عبید اللہ سندھی کہتے ہیں کہ میری گردن جو جھکی ہے میں اس سے آنکھیں پھر ملا نہیں سکتا. ایسا ہی اعلیٰ نظام ہے تو اپنے گھر میں کیوں قائم نہیں کرتے؟ ایسا ہی بہت اچھا تمہارے پاس نظام ہے تو اپنے قوم والوں کو وہ اچھا نہیں لگتا تمہارا؟ یہ ہے دلیل. اگر آپ اس دین کو قائم کر کے دنیا کو نہیں دکھاتے تو تبلیغ اور شہادت کا حق بھی ادا نہیں. کتابیں لکھ دیجیے آپ جتنی چاہیں, بڑی اعلیٰ کتابیں آج کل دنیا میں ہے, لیکن جب وہ چلا کر کہیں دکھا دیں گے تب حجت قائم. یہ ہے وہ دین, دین محمدی, یہ ہے وہ نظام اسلام کا, اس سے بہتر نظام کوئی نہیں. تو اب 3 تقاضے کیا ہوئے؟ بندگی رب, یہ تو لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے. دعوت, تبلیغ, شہادت قائم کر دینا لوگوں پر, شہادت علی اللہ, یہ ہے امتی ہونے کا تقاضا. اور ان دونوں کی تکمیل ہوگی کہاں؟ جبکہ اللہ کا دین کسی خطہ ارضی میں بالفعل کامل شکل میں قائم کر کے. یہ 3 تقاضے ہیں. یہ تصور اگر سامنے نہیں ہے, میں آپ سے پورے خلوص کے ساتھ عرض کر رہا ہوں, جس شخص کے سامنے دین کی فرائض کا یہ تصور نہیں ہے وہ اپنی جگہ بڑا فن خواہ بنا پھرتا ہوگا, موحد اور بڑا متبع رسول اور عاشق رسول, لیکن ہو سکتا ہے کہ کسی ایک درجے میں بھی کامیاب ہو. لگا ہوا کسی ایک ہی کام میں, مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے, پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے, لگے ہوئے ہیں لیکن یہ تصور ہی نہیں ہے. اپنی جگہ پر بڑے نیک, بڑے پارسا, لیکن یہ کہ فرائض تو یہ ہے, اگر ان کا تصور ہی تو ادا کیسے کریں؟ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ واضح تو ہو یہ پورا بات. اب آئیے ان 3 چیزوں کو پورا کرنے کے لیے 3 چیزیں لازمی. یہ جو میں نے پہلی 3 چیزیں کہی ہیں یہ تو ایسی اٹل, جو بھی صاحب علم ہے, کتاب و سنت سے تعلق رکھنے والا, یہ تو ہو سکتا ہے کہ کسی وجہ سے خاص حلقے میں کسی خاص مکتب فکر سے متعلق ہونے کی وجہ سے توجہ کچھ اور چیزوں کے اوپر مرتکز رہی ہو, ادھر توجہ نہ ہوئی, لیکن میں اس کا کوئی امکان نہیں پاتا کہ کسی صاحب علم کے سامنے یہ 3 باتیں آئیں اور وہ رد کر دیں کہ ایسا نہیں.
توجہ کی بات تو دوسری ہوتی، کسی ایک ہی چیز پر توجہ جم گئی ہے، اپنی پوری محنت اسی پر لگائے گی، لیکن یہ کہ یہ بات جب آئے گی بندگی رب، شہادت علی الناس، اقامت، اس اقامت دین کے لیے اور بھی بڑے الفاظ قرآن نے استعمال کیے، لیظہرہ علی الدین کلہ، ہم نے اپنے رسول کو بھیجا ہے الہدیٰ اور دین حق دے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ اسے غالب کرے پورے کے پورے دن۔ یہ محمد کا فرض منصبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تکبیر رب وربک فکبر، تکبیر کے معنی کیا ہے؟ صرف کہہ دینے سے تکبیر ہو جاتی ہے اللہ اکبر؟ کوئی صاحب علم ہو یا مجھے بتائیں تکبیر کے معنی ہیں یہ اللہ اکبر کہنا، یا تکبیر کے معنی اللہ کو بڑا کرنا؟ کیا معنی؟ اس کی بڑائی نافذ کرو، اس کی بڑائی منواؤ، وہ مانا جائے بڑا، اس کا حکم سب سے اوپر ہو، یہ تکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، تاکہ اللہ کا کلمہ سربلند ہو، سب سے اونچا ہو، تب اللہ بڑا ہوا۔ کہتے رہیے اللہ اکبر، اس سے کیا ہوگا؟ ہاں ایک شخص اللہ کی اس بڑائی کو قائم کرنے کے لیے میدان جنگ میں آیا ہے، ہاتھ پر ہتھیلی پر اپنی جان لے کر، وہ جب کہتا ہے اللہ اکبر تو لرزہ طاری ہوتا ہے آسمان و زمین، لیکن ویسے آپ تسبیح کرتے رہیے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کرتے رہیے، کیا فرق پڑتا؟ انگریز نے کوئی خطرہ محسوس نہیں کیا، نمازیں ہوتی رہی، اذانوں میں اللہ اکبر کی تکرار ہوتی رہی، بالفعل کون بڑا تھا، اللہ یا انگریز؟ بتائیں نا کون بڑا تھا؟ عدالت میں کس کا حکم چلتا تھا، اللہ کا کہ انگریز کا؟ تو بڑا کون تھا؟ کہتے رہیے اللہ اکبر، لیکن جب کہنے والوں ہی کو پتہ نہ ہو کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں، یہ کلمہ بغاوت ہے، نہیں مانتے ہم کسی کو اللہ سے بڑا، کہنے والوں نے یہ کہا، ابوالکلام آزاد نے یہی بہاولپور کی عدالت میں کہا ہم نہیں مانتے کسی انگریزی میں، ہم باغی، اس لیے کہ مسلمان تسلیم کر ہی نہیں سکتا کسی اور کو، اگر کرتا ہے تو مسلمان نہیں، مجبوری کی بات اور ہے، دل سے اگر تسلیم کر لیا تو اسلام مسلمان ختم، اس لیے کہ اسلام کا تقاضا تو یہ کہ اللہ بڑا، دل سے کسی اور کی حکومت کو مان لینا ایمان کی نفی ہو جانا، مجبوری اور ہے، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، وہ بات اور ہے، تلوار اگر کسی کی گردن پر رکھ دی ہے تو کلمہ کفر کہہ کے بھی جان بچا سکتے ہو، لات اور عزا کی تعریف کر کے بھی جان بچا سکتے ہو، اس کی اجازت ہے بھی، لیکن اگر دل میں کہیں یہ بات آئے تو یہ ہے تکبیر رب، وربک فکبر وکبرہ تکبیرا، اسے بڑا کرو جیسا کہ اس کی بڑائی کا حق ہے، اس کی بڑائی مانی جائے۔ تو یہ تین تقاضے ہوئے، اب ان کے لیے تین چیزیں ضروری ہیں، یہ میں نے ساری تمہید اس لیے کہی کہ ان میں ہو سکتا ہے کہ کوئی کسی کو کلام ہو، میں دیکھ رہا ہوں یہاں اصحاب علم موجود ہیں، اپنا مطالعہ رکھ رہا ہوں پورے وثوق کے ساتھ، لیکن اس میں میں کھلے دل کے ساتھ تیار ہوں گا کہ کوئی شخص مجھے کچھ سمجھا دے کہ یہ معاملہ تم نے غلط سمجھا ہے تو میں اس میں ترمیم۔ وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ ان میں سے بھی پہلی چیز میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں، دو میں ہوگی بات۔ پہلی چیز ہے جہاد، جہاد جو ایمان کا لازمی تقاضا۔ میں نے آیت پڑھی سورہ حجرات کی آیت نمبر 15، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون۔ مومن صرف وہ ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائیں، پھر شک میں نہ پڑیں، یقین اور جہاد کریں اللہ کی راہ میں، اور کھپائیں اس میں اپنی جانیں بھی اور اپنے مال بھی۔ صرف یہ لوگ سچے۔ دعویٰ کرنا ایمان کا بڑا آسان اور اس کسوٹی پر پورے اترنا بہت، لیکن جہاد کے معنی کیا ہے، اس کے مدارج کیا ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں۔ یہ ان تینوں تقاضوں کے لیے جہاد ضروری ہے۔ جہاد کے معنی ہے کشمکش، جوہد کے معنی کوشش، جہاد کے معنی کشمکش، اسٹرگل۔ اسٹرگل آپ جب بھی انگریزی میں دیکھیں گے اسٹرگل اگینسٹ آئے گا۔ دیکھیے نا کہ یہ دنیا ایک نظریہ آپ کا ہے تو ایک نظریہ کسی اور کا بھی تو ہے، ویکوم تو نہیں ہے نا، خلا تو نہیں ہے کہ آپ جو چاہیں کریں، دوسرے بھی ہیں جن کے نظریات ہیں۔ محمد توحید کی دعوت دے رہے ہیں تو ابو جہل شرک کا علمبردار ہے کہ نہیں، تو ٹکراؤ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تم اپنا سا زور لگاؤ، ہم اپنا سا زور لگائیں گے۔ قرآن مجید میں بار بار آیا ہے اعملوا علی مکانتکم انی عامل، تم بھی لگا لو زور اپنی جگہ پر، محمد سے کہلوایا جا رہا ہے، میں بھی زور لگا رہا ہوں، تم اپنے اس نظام باطل کو، اس دین باطل کو محفوظ رکھنے کے لیے جتنا زور لگا سکتے ہو لگا لو۔ اعملوا علی مکانتکم انی عامل، ٹکراؤ تو ہے۔ تو جہاد کے معنی کیا ہے؟ ٹکراؤ، کشمکش، تصادم، پنجہ آزمائی، یہ جہاد۔ پہلا جہاد ہوگا پہلی سیڑھی پر، پہلی سیڑھی کون سی تھی؟ عبادت رب، یہاں سے جہاد شروع ہو جائے گا۔ یہ جہاد کون سا ہے؟ نفس سے جہاد، مجاہد مع النفس۔ حضور نے فرمایا المجاہد من جاہد نفسہ، مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد۔ اس لیے کہ میں نے مان لیا اللہ کو وہ میرا رب ہے، لیکن میرے اندر بھی ایک چھوٹا سا رب ہے، وہ رب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے نفس میرا، وہ کہتا ہے میں نہیں جانتا کیا اللہ کا حکم ہے کیا رسول کا حکم ہے، میری مرضی چلے۔ ٹھیک ہے اذان ہو گئی ہے، آواز آ گئی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں سو، اور ہم سو جاتے ہیں۔ کس کا حکم مانا؟ کس کا حکم پیچھے ڈالا؟ اللہ۔ معبود کون ہوا؟ نفس۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اے نبی آپ نے دیکھا اس شخص کو، غور کیا آپ نے اس شخص کی
صورتحال پر جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا دیا؟ معبود تو وہی ہے جس کی آپ اطاعت کر رہے ہیں، بندگی کر رہے ہیں۔ یہاں بندگی کس کی ہو رہی ہے؟ بڑی پیاری بات کہی ہے مولانا روم نے، نفس ماں ہم کم طرف فرعون نیست لیکن ایراؤن نہیں، میرا نفس بھی فرعون سے کم نہیں ہے، لیکن فرعون کا لاؤ لشکر تھا، فوج تھی، اس لیے وہ زبان سے بھی کہہ بیٹھا انا ربکم الاعلی، کہا کہ نہیں؟ سورہ نازعات میں ہے، میں فقیر درویش ہوں، میرے پاس کوئی لشکر نہیں ہے، لہذا میں زبان سے تو کچھ نہیں کہتا، لیکن میرا اندر سے نفس نہیں کہتا۔ فقیر ہے، اس نے صاف بات کہہ دی ہے، ہم صاف بات بھی نہیں کہتے، انہوں نے بات صاف کہہ دی ہے، نفس ما ہم کم طرف فرعون نے کیا کہا تھا؟ الیس لی ملک مصر، یہ مصر کی بادشاہی میری ہے کہ نہیں؟ کیا مانی؟ میں جو چاہوں گا حکم چلاؤں گا، میں نہیں جانتا کون موسیٰ اور کون اس کا رب، یہی مانی ہے نا؟ ہمارا نفس کیا کہتا ہے؟ یہ جو وجود ہے اس پر میرا حکم چلے گا، میں نہیں جانتا اللہ کون، رسول کون، حرام کیا حلال، یہی فرعونیت ہے۔ تو جب تک اس نفس سے کشمکش نہ ہو، بندے کیسے بنیں گے؟ بندگی کا تقاضا کیسے ادا ہوگا جب تک کہ اس نفس کے ساتھ پنجہ آزمائی نہ ہو؟ جو لوگ اس کو نہیں جانتے وہ جہاد کے معنی سمجھتے ہیں جنگ اور چھلانگ مارتے اوپر، تو وہ عہدے منہ نیچے آئیں گے۔ یہ پہلی سیڑھی جو ہے بندگی رب، اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اس کے لیے ضرورت ہے نفس کے ساتھ کشمکش۔ یہ جہاد کی ہوئی پہلی منزل۔ اگلی منزل کیا ہے؟ دعوت، تبلیغ، شہادت علی الناس۔ یہ گھر میں بیٹھے ہو جائے گی یا محنت کرنی پڑے گی؟ جان کھپائیں گے تو ہوگی، مال لگائیں گے تو ہوگی۔ اگر حضور بھی آرام سے رہتے، بڑی ٹھنڈی چھاؤں تھی، خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ زوجیت میں ہے، مکے کی متمول ترین خاتون، انہی سے حضور کو اولاد بھی اللہ نے دی، ورنہ تو وہ آخری عمر میں جا کے پھر وہ حضرت ابراہیم، ورنہ اولاد بھی انہی سے ہوئی۔ ایک بھرا گھر جسے کہتے ہیں، بھرا گھر وہ تھا کہ نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ حالانکہ اس سے پہلے تو بڑی مشقتیں جھیلنی پڑی، بیڑے بکریاں آپ نے چرائیں، اجرت پر یہ کیا، دوسروں کے سرمایے سے کام کیا کہ نہیں کیا؟ بڑی مشقت کی زندگی تھی ابتدائی، لیکن اس کے بعد ووجدک عائلا فاغنا، اب تو غنا ہی غنا ہے، آرام سے گھر بیٹھے، تو پھر دعوت و تبلیغ کیسے ہو جائے؟ یہ در در کی ٹھوکر، کوئی کہہ رہا ہے پاگل ہے، کوئی کہہ رہا ہے مجنون ہے، کوئی کہتا ہے شاعر ہے، کوئی کہتا ہے ساحر ہے، اور محمد لگے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم دن رات ایک، تب ہوئی دعوت و تبلیغ۔ یہ ہے جہاد کی دوسری منزل۔ اسی لیے میں نے جو وہ سورہ حج کی آیت پڑھی نہیں تھی لیکن ذہن میں رکھی ہے، سورہ حج کی آخری آیت ہے اور 17ویں پارے کی بھی آخری آیت ہے، اس لیے لوکیٹ کرنا آسان ہے۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، محنتیں کرو، جہاد کرو اللہ کی راہ میں جیسا کہ اس کے لیے جہاد کا حق ہے۔ آیت طویل ہے لیکن اس جہاد کی غرض و غایت کیا ہے وہ اس آیت میں آگے چل کر بیان ہوئی، لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ رسول گواہ ہو جائے تم پر اور تم گواہ ہو جاؤ پوری نوع انسانی پر۔ تو یہ جو دوسری منزل میں نے بتائی تھی، یہی دوسری منزل جہاد کی منزل ہے۔ کشمکش ہے نا، اس لیے کہ خلا نہیں ہے، آپ کے نظریات میں تو دوسرے نظریات بھی تو ہیں، اور وہ تو اس وقت ٹیلی ویژن سے اور ریڈیو سے اور اخبارات سے سیلاب کون سے نظریات کا آیا ہوا ہے؟ حیا کا یا بے حیائی کا؟ تو ٹکراؤ اگر نہ ہو تو کیسے ہوگا؟ نظریات باطل پھیل رہے ہیں کہ ہم آپ لگے رہے اپنی دکانداری میں، میں لگا رہا ہوں اپنے پروفیشن میں، کوئی لگا رہا ہے صرف اپنے مدرسے میں، تو یہ کام کیسے ہوگا؟ جان اور مال کھپائیں گے تو ہوگا۔ یہ ہے جہاد کی دوسری منزل، اور جہاد کی تیسری منزل سخت، وہ تو بہت سخت ہے ہی ہے۔ دین کو قائم کرنے کے لیے جو نظام بھی کہیں ہے، اس نظام کے ساتھ مفادات ہیں کہ نہیں، لوگوں کی چودراہٹیں ہیں کہ نہیں، ویسٹڈ انٹرسٹ، پریویلیج کلاسز، مراعات یافتہ طبقات ہوتے ہیں ہر نظام میں۔ اگر آپ نظام ہٹا کر دوسرا لائیں گے تو ان کے مفادات پر آنچ آتی ہے کہ نہیں؟ وہ برداشت کریں گے، وہ ریٹیلیٹ کریں گے۔ دین کو قائم کرنے کی جد و جہد میں اب مجاہدہ ہوگا، جہاد، اور اس کی آخری منزل ہے قتال، اللہ کی راہ میں جنگ۔